नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रिलेशनशिप रिन्यूअल, यानी जब इंसान की शादीशुदा ज़िंदगी वो चल रही होती है और उसमें जो जो चैलेंजेस इंसान को आते हैं उनको कैसे देखा जाए, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ वो चैलेंजेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो हमने क्या करना है, वैल्यू एडेड मैरिज की बात करनी है। शादीशुदा जिंदगी को कामयाब बनाने के सुनहरे प्रिंसिपल, एक तो ये ना कि शादी से पहले इंस्ट्रक्शन दी जाती है, एक ये होता है कि जब शादी नई नई होती है तब बताया जाता है, लेकिन जब आपकी शादी को कुछ साल गुजर चुके होते हैं उस वक्त जो आप उसमें थकन महसूस करते हैं उसको कैसे ठीक किया जाए। अच्छा, सबसे पहली चीज जो मैं चाहूंगी आप समझें कि हम कहते हैं कि स्टेजेस ऑफ मैरिज होते हैं। शादीशुदा जिंदगी मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरती है। पहली स्टेज होती है, इसको हम कहते हैं हनीमून फेज। हनीमून फेज वो होता है जिसमें इसको हम कहते हैं यू आर टोटली इन लव एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। जब आपकी शादी होती है यूजुअली ये फर्स्ट 6 months होते हैं जिसमें आपको लगता है कि बहुत अच्छा हो रहा है। अगर आपकी वैसे मोहब्बत ना भी इतनी हो लेकिन वो लड़की को इंपॉर्टेंस मिल रही है, वो कपड़े पहन रही है, हस्बैंड के साथ आ जा रही है, उनके अपने ताल्लुकात जो हैं वो बिल्ड हो रहे हैं, लोग खाने पे बुला रहे हैं, हस्बैंड भी जो है वो अपनी बीवी के साथ थोड़ा इंपॉर्टेंट फील करता है, तो उनके अंदर रोमांस भी अक्सर औकात होता है, तो उसकी वजह से वो ताल्लुकात अच्छे चल रहे होते हैं। लेकिन ये वाला फेज जो होता है ये कुछ देर में ही 6 months में, लेकिन आजकल ये देखा गया है कि डिसइल्यूजनमेंट भी 6 महीने से पहले आनी शुरू हो जाती है। डिसइल्यूजनमेंट फेज आ जाता है, ये सेम वाउ थिंग्स दे स्टार्ट टू पिंच। वही जो चीजें आपको बहुत अच्छी लग रही होती हैं पहले, अब आपको इरिटेट करना शुरू कर देती हैं, आप उन्हीं में उलझ के रह जाते हैं। और इसमें आपने बहुत टिपिकली लोगों से सुना होगा, जैसे कभी कोई यंग लड़की है, स्पेशली जैसे लड़कियां माओ से बात करती हैं, या कोई अपनी फैमिली की बच्ची है, इवन लड़के भी कई दफा बात करते हैं, अगर वो परेशान नजर आए शादीशुदा जिंदगी में और अगर माँ कह दे या कोई घर वाली कि तुम उसका फेवरेट ड्रेस पहनो, तो वो लड़की कहती है मैंने तो ना जो उनको पसंद था, जो जिसपे उन्होंने मेरी बड़ी तारीफ की थी, मैंने वही कपड़े पहने और उन्होंने तो कोई तारीफ नहीं की, उन्होंने बल्कि मुझे झटक दिया। अच्छा, या ये कि उनकी फेवरेट डिश बनाओ, या वो काम जो तुम्हें शादीशुदा जिंदगी में शुरू से पता था कि उसको अच्छा लगता था वो करो। जैसे हस्बैंड कहता है मैं पहले इसके लिए फ्लावर्स लाता था, बुके लाता था, तो बड़ी खुश होती थी, और अब मैं लाया हूं तो इसने साइड पे रख दी। पहले मैं इसको कहता होता था कि आओ डिनर पे चलें, और इसकी फेवरेट डिश मंगवाता था, फेवरेट रेस्टोरेंट में लेकर जाता था, तो ये बड़े शौक से वो अटेंड करती थी या वहां बैठती थी। लेकिन अब जब मैंने इसको कहा तो ये इरिटेट होना शुरू हो गई है, अब मुझसे बात नहीं करती सीधी तरह से। क्यों? इसलिए कि ये वो फेज होता है जिसमें आप इसको कहते हैं कि एक्चुअली यू आर कमिंग टू टर्म्स विद कि ये अगला इंसान है कैसा, क्योंकि उससे पहले आपकी हाइप होती है, आपके सिर्फ हार्मोन्स होते हैं, आपके एक इमोशंस होते हैं जो कि आपको बड़ा वो एक वाव फीलिंग टाइप दे रहे होते हैं। लेकिन अब इस वक्त आकर आपस में अब उनको एडजस्ट होना पड़ रहा होता है एक दूसरे की पर्सनालिटीज के साथ, एक दूसरे के घर के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। अब उनको थोड़ी सी मुश्किलात पेश आती हैं कि एक्चुअल आपको समझ आती है कि दूसरा इंसान है कैसा। अक्सर आप देखें ये भी हम शादीशुदा जिंदगी में देखते हैं कि दोनों इंसान एक जैसे नहीं होते। मेरे पास कोई कपल्स जब काउंसलिंग के लिए भी आते हैं तो बड़े दुख से बताते हैं कि जी हम बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। तो मैं उनको कहती हूँ कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप डिफरेंट है एक दूसरे से, नहीं तो आपके बच्चों के लिए एक एबनॉर्मल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए। तो उनको समझ नहीं आती, वो कहते हैं क्या मतलब। मैं कहती देखिए अगर आप दोनों गुस्सा करने वाले हैं या दोनों धीमे मिजाज के हैं, अगर दोनों गुस्सा करने वाले हैं तो बच्चों में या आगे एग्रेशन आ जाएगी या फिर वो बहुत पैसिव हो जाएंगे, वो अपने लिए कोई डिसीजन नहीं ले सकेंगे। और अगर दोनों पेरेंट्स जो होते हैं बहुत पैसिव होते हैं, बहुत नरम होते हैं, तो बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं। हम समझते हैं कि ये दोनों मियाँ बीवी नरम होंगे तो वो बच्चे भी जो है वो नरम ही रहेंगे, वैसे नहीं होता, वो और उनके अंदर बिहेवियर आ जाता है दूसरा। इसी तरह से कोई भी और पैसे खर्च करने का मामला ले लें, अगर एक जो कपल है वो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता है और एक जो है वो खर्च नहीं करता, उनमें भी फिर ये फर्क आना शुरू हो जाता है। तो डिसइल्यूजनमेंट थर्ड फेज आता है, इसको हम कहते हैं मिजरी फेज। मिजरी फेज जो होता है इसमें यू लैंग्वेज होती है, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से हुआ। इसमें बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, इसमें आपकी सारी घरों की एक्टिविटीज भी हो रही हैं,
اس میں آنا جانا سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن لینگویج جو ہے وہ یوں ہے، اور انسان کہتا ہے کہ میں کس مصیبت میں ہوں، میں کیوں اس شادی شدہ زندگی میں ہوں بھی. ہم باہر کے ملکوں میں مثلاً کہتے ہیں کہ جی بہت مسئلہ ہے، ہمارے ملک میں تو جی لوگ ایڈجسٹ کر جاتے ہیں، ہمارے تو جو انوائرمنٹ ایسی ہے کہ ہم میاں بیوی کو سکھاتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں نے مل جل کے رہنا ہے. تو ان کا اصل میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو مزری سٹیج کی طرف پش کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ہم ان کو جب کہتے ہیں صبر کرو، برداشت کرو، اب جو ہونا تھا ہو گیا، اب اسی میں رہنا ہے تم نے، تو ہم ان کو کوئی سکلز نہیں سکھا رہے. اور وہ رہتے تو اسی شادی شدہ زندگی میں ہے، لیکن کتنے 20-25 سال انسان مزری کی سٹیج میں رہتا ہے. اپنے لیے کتنا آپ سوچیں کہ ہم مشکلات جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ کیوں ہوتی ہے مزری کی سٹیج؟ یہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہم نے اپنے سکلز کے اوپر کام نہیں کیا ہوتا. یعنی آپ دیکھیں کہ ہم گھر میں ہوتے ہیں تو ہم گھر کی صفائی ڈیلی کرتے ہیں، ڈیلی نہیں کریں گے تو ایک دن چھوڑ کے کریں گے. کچھ چیزوں کی ایون کلوزٹس ہوتی ہیں وہ ویکلی یا منتھلی ہم صاف ستھرا کرتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہر کام کو کرنے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا اختیار کرتے ہیں کہ اب ہم یہ سیکھیں، اب ہم اس چیز کو کریں. لیکن ایک شادی شدہ زندگی ہے جس کو ہم نے آٹو پہ رکھا ہوا ہے، اور اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بس وہی بات ہے، اللہ توکل، برداشت کرتے کرتے اس کو سارے گزار دو، اور وہ مزری نہیں ختم ہوتی. اصل ہمارا فوکس ہوتا ہے، یعنی جہاں ہمیں جانا چاہیے وہ 4th سٹیج ہے، اس کو ہم کہتے ہیں انلائٹنمنٹ سٹیج. یہ انلائٹنمنٹ فیز کون سا ہوتا ہے؟ دس از اے لائف لانگ ریلیشن شپ آف لو اینڈ کیئر. یعنی یہ وہ ریلیشن شپ ہے جس میں کئی دفعہ آپ اپنے گھر میں اپنے پیرنٹس کو یا کچھ فیملی ممبرس کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ میاں بیوی جو ہیں اتنے سال ہو گئے ہیں، مطلب نانا نانی بن گئے، دادا دادی بن گئے، اور اتنے اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کا اتنا خیال کرتے ہیں. ہم کئی دفعہ اپنے پیرنٹس کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے تھے کہ میرے ابو ایسے ہیں، امی کا اتنا خیال کرتے ہیں، میری امی ایسی ہیں، ابو کے لیے اتنا کرتی ہیں. ہم نے تو کبھی ان کو لڑتے نہیں دیکھا، ہم نے تو کبھی کو کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کرتے دیکھا جس پہ ہم اس کو بنیاد بنا کے کہیں کہ جی ان کا ریلیشن شپ نہیں اچھا، اور پھر ہم اپنے ریلیشن شپ سے ان کو کمپیئر کرتے رہتے ہیں. تو اس میں ایک فیز ہوتا ہے یا سٹیج ہوتی ہے میرج کی جس کو میں بیچ میں نہیں لائی، وہ لانی بہت ضروری ہے. اور وہ کون سی ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں ری ایجوکیشن. یعنی آپ نے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کتنا کیا. جس بھی سٹیج پہ آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرتے چلے جائیں گے، اچھی سٹیج جو ہے وہ انہانس ہو جائے گی، اور بری سٹیج جو ہے وہ ختم ہونی شروع ہو جائے گی. مطلب شادی سے پہلے ہی ایجوکیشن ہونی چاہیے. اچھا، ہماری ایجوکیشن کیا ہوتی ہے؟ گھریلو ایجوکیشن ہوتی ہے. لڑکی کو کہا جاتا ہے بیٹا تم صبر کرنا، بیٹا تم برداشت کرنا، ٹھیک ہے. اور لڑکے کو اس طرح کی باتیں سنائی جاتی ہیں کہ تم نے تو اب بس بیوی کے ہی ہو کے رہ جانا ہے، تم نے تو اب جو ہے نا اس کے نیچے لگ جانا ہے، تم نے تو اب ہمیں چھوڑ دینا ہے، کہ اس قسم کی باتیں بتائی جاتی ہیں. یعنی ان کو کوئی پرابلم سالونگ کے طریقے نہیں بتائے جاتے، یا ریلیشن شپ بلڈنگ کے طریقے نہیں بتائے جاتے. اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ شادی شدہ زندگی کا مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی اپنا ریلیشن شپ اسٹرانگ کریں. جب وہ ریلیشن شپ اسٹرانگ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ گھر میں جو افراد ہیں ان کے ساتھ ریلیشن شپ کیسے بلڈ کیا جائے گا، ان کا خیال کیسے رکھا جائے گا، ان کے لیے کیسے گیو اینڈ ٹیک کی جائے گی، وہ آسان ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ نے پہلے ہی اپنی ریلیشن شپ میں یہ بات کہہ دی، کیونکہ اکثر اوقات مرد حضرات تو یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ فوراً پہلے کہہ دیتے ہیں کہ تم نے میری ماں کا خیال رکھنا ہے. میرے پاس ایک بیٹا اسٹوڈنٹ آیا تو کہتا میری ہونی ہے شادی جا کے 6 months میں، اور میں نے اس کو کہہ دینا ہے کہ پہلے تم میرے ماں کی خدمت کرو گی، ان کے ساتھ دوستی کرو گی، پھر تم میرے ساتھ کرو گی. پھر میں نے اس کو بیٹھ کے سمجھائی یہ بات کہ وائی شوڈ شی بی فرینڈز ود یور مدر اف شی از ناٹ فرینڈز ود یو، شی کیم انٹو دس ہاؤس بیکاز آف یو. بالکل. مطلب یہ چیزیں اس قسم کی جو ہوتی ہے نا وہ سکھائی نہیں جاتی، نہ لڑکیوں کو نہ لڑکوں کو، کہ بھی آپ نے کیا کرنا ہے. اسی طرح آپ فرض کریں ڈس ایلیوژنمنٹ ہو رہی ہے، تب بھی گھریلو ٹوٹکے اور نسخے دیے جاتے ہیں. اس وقت کوئی نہیں سکھاتا آپ کو کہ اصل کرنے کا کام کیا ہے. اور مزری سٹیج میں تو سالہ سال ہم رہتے ہیں اور ہمیں کبھی نہیں پتا چلتا. ہم ہمیشہ یہ سوچتے رہتے ہیں میں نے شاید غلطیاں کی ہیں، میں ہی گناہ گار ہوں، میں نے اپنے ریلیشن شپ میں کوئی وہ ایفرٹ نہیں ڈالی. اب باقی لوگ بھی اسپیشلی لیڈیز کو یہ سناتے رہتے ہیں کہ تمہیں گھر بسانا نہیں آتا، تمہیں گھر کا خیال نہیں کرنا آتا، اور ہم اسی وجہ سے پریشان بیٹھے رہتے ہیں. اور اگر ہم نے کوئی وہی بات ہے خدا خوفی ہے، قرآن پڑھ لیا ہے، زیادہ یہ احساس ہے کہ بھی اللہ کو جواب دینا ہے، پھر تو اور گلٹ ہوتا رہتا ہے، اور اس گلٹ میں ہم اور غلطیاں کرتے رہتے ہیں. اچھا، کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ شارٹ کٹ بھی ڈھونڈتے ہیں. شارٹ کٹ یہ ہے کہ کسی بھی سٹیج پہ آپ کہتے ہیں کہ کسی طرح کوئی ہنی مون فیز آ جائے.
تو ہنی مون فیز کو شارٹ کٹ طریقے سے لانے سے، اچھا جی بڑا موڈ خراب رہتا ہے میاں بیوی کا، ان کو کہتے ہیں ذرا آپ بریک لے لیں، آپ کہیں پہ نا سیر کرائیں، چھٹیوں میں چلے جائیں، ویکیشن لے لیں. اچھا ویکیشن کیا ہوگا، وہ ان کو شارٹ ہنی مون فیز مل جائے گا، وہ جائیں گے، شاپنگ کریں گے، گھومے پھریں گے، واپس آئیں گے تو کیا ہوگا، پھر وہی حالات، پھر لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، پھر وہاں پہ خرابیاں شروع ہو جائیں گی. کیونکہ ہم ان کو ری ایجوکیٹ نہیں کرتے، ہم ان کو کوئی ایسا کورس نہیں کراتے، ایسے کاؤنسلنگ سیشنز نہیں دلواتے جس میں ان کی یہ ایجوکیشن ہو کہ ہم نے اپنے آپ کو بلڈ کیسے کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بہتر کیسے بنانا ہے، یہ نہیں ان کو کسی طرح سکھایا جاتا. تو ری ایجوکیشن، جو کسی بھی سٹیج میں کسی بھی مسئلے میں پھنسا اور اس نے کہا آئی نیڈ ٹو ایجوکیٹ مائی سیلف، مجھے اپنے آپ کو صحیح پرنسپلز پر ایجوکیٹ کرنا ہے، جتنا میں نے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر لیا اتنا زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہوگا. اور ایک سمپل سی بات یاد رکھنی ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کا سوچتے ہیں، آئیڈیل تو یہ ہے کہ لوگ کپل اپنی کاؤنسلنگ کروائیں یا کپل تھراپی میں جائیں یا کپل سیشنز میں جائیں تاکہ دونوں سیکھیں، لیکن یہ آئیڈیل ہمیں حاصل نہیں ہوتا. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اگر میں نے بھی اپنا رول صحیح پلے کرنا شروع کر دیا، دوسرا انسان تو نہیں بدلے گا فوراً، لیکن میری بہت سی ٹیکنیک سے بہت سے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں. تو اپنی ایجوکیشن کو، اپنی ری ایجوکیشن کو کبھی بھی وہ جسے کہتے ہیں ڈسکارڈ نہیں کرنا چاہیے، اس کو بہت زیادہ ویلیو دیتے رہنا چاہیے. کپل کاؤنسلنگ کے سٹیپس کیا ہوتے ہیں کہ آپ کیسے اپنے آپ کو، جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی چیلنج ہے، آپ اس کو ہینڈل کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو آپ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ ایز اے کپل اپنے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اپنے اوپر ورک کرنا ہوتا ہے. یعنی آپ امیڈیٹلی یہ نہیں کرتے کہ بیٹھ کے کہیں کہ جی میرے ہسبینڈ یہ نہیں کرتے، ہسبینڈ کے میری وائف یہ نہیں کرتی، اور ان کو سمجھائیں اور ان کو بتائیں اور ان کو ٹھیک کریں. ہم ہمیشہ وہاں پہ بیٹھ کے جس کے اوپر کام کرتے ہیں ایز اے کپل کہ میری اسٹرینتھ کیا ہے اور میری ویکنیس کیا ہے، اور مجھے پہلے اپنے آپ کو بلڈ کرنا ہے، اپنی اسٹرینتھ کو اور جسے کہتے ہیں اس سے فائدہ دینا ہے اس ریلیشن شپ میں. جو اپنے ویک ایریاز ہیں ان کو آہستہ آہستہ میں نے ٹھیک کرنا ہے کیونکہ وہ میرے لیے ایک پرابلم بن رہے ہیں اس ریلیشن شپ میں. اس کے بعد ہم سیکنڈ اسٹیپ پہ آ جاتے ہیں. سیکنڈ اسٹیپ میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہم اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیس کے بارے میں اویئر بھی ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو وہاں پہ ہینڈل بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ہم صحیح کمیونیکیشن کے طریقے سیکھتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کیسے کرنی ہے. یعنی ہمارے بات کرنے کا انداز جو ہوتا ہے وہ بالکل غلط ہوتا ہے، جس سے ریلیشن شپ بننے کی بجائے خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس میں ہم اگلی چیز سیکھتے ہیں وہ ہے انفلوئنس کرنا، کہ جب آپ اپنی اسٹرینتھ کے بارے میں کیئرفل ہو جاتے ہیں، اویئر ہو جاتے ہیں، اور ویکنیس کے بارے میں کیئرفل ہو جاتے ہیں، آپ کمیونیکیٹ کرنا صحیح طرح ایک دوسرے سے سیکھ لیتے ہیں، تو اب آپ نے صحیح جگہ پہ انفلوئنس کرنا ہے اپنے اسپاؤس کو، وہ آپ طریقہ سیکھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہمارا نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے کہ ایز اے کپل ہم کام کریں گے، میاں بیوی کی طرح ہم ریلیشن شپ میں کام کریں گے. کون کون سے فیصلے ہم نے اپنے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی کسی بھی معاملے میں کرنے، لیکن وہ جو ہم فیصلے کریں گے وہ فیصلے ان کی بنیاد میری اور تمہاری چاہت نہیں ہوگی کہ جی اس چیز میں نے آپ کی بات مانی ہے، بگلی میں آپ میری بات مانیں، یا یہ کہ جی ہسبینڈ کہے کہ نہیں یہ جو باہر کے معاملات ہیں یہ میرے حوالے ہیں تو میں نے کرنا ہے، اور یہ اندر کے معاملات یہ تمہارے حوالے ہیں تم نے کرنا ہے. ہر چیز کا فیصلہ جب آپ ایز اے کپل کریں گے اس کی بنیاد کوئی پرنسپل ہوگی. سب سے پہلے تو ہم اسلامک پرنسپل لے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ڈویژن رکھی ہے، ایک مرد کیا کام کرے گا، کیا رول پلے کرے گا گھر میں، ایک عورت کیا رول پلے کرے گی گھر میں. اور اس میں پھر احادیث ہم لیں گے کہ مرد اور عورت کو کس کس طرح سے ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. جیسے آپ دیکھیں اگر مرد کو قوام بنا دیا گیا تو یہ تو نہیں کہا گیا کہ وہ گھر کے کام نہ کرے، جو ہمارا ایک عام سا لوگوں کا کانسیپٹ ہوتا ہے. مطلب حدیث پھر ہمیں بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے سارے کام گھر میں خود کرتے تھے. پھر ہم اسلامکلی یہ بھی گائیڈ لائن دیکھیں، اگر کوئی خاتون جاب کرتی ہیں یعنی کہ ان کے پیسے، اب مرد حضرات اگر کام کرواتے ہیں خواتین سے یا خواتین اپنی مرضی سے کام کرتی ہیں تو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی بل سارے دیں، 50% اس میں یہ ڈالیں. تو اب اس میں ہمارے پاس پرنسپلز موجود ہیں. سب سے پہلے تو اسلامک پرنسپلز موجود ہیں کہ جی ہمارا دین کیا بتاتا ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے. تو ہسبینڈ وائف نے اپنے ریلیشن شپ میں جب ایز اے کپل آگے بڑھنا ہے تو انہوں نے ان پرنسپلز کو دیکھنا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھنا ہے کہ میرج ایکسپرٹس کیا بتاتے ہیں. آپ کو دنیا جہان کی کتابیں مل جاتی ہیں، ایسے آرٹیکلز مل جاتے ہیں، ایسی گائیڈ لائنز مل جاتی ہیں کہ یہ شادی شدہ زندگی میں انگریڈینٹس مسٹ ہونے چاہیے، اس بنیاد پہ فیصلے ہونے چاہیے، اس بنیاد پہ کپلز کو مل کے کام کرنا چاہیے.
تو آپ ان پرنسپلز کے مطابق کرتے ہیں کہ بھی آپ یہ نہیں کرتے کہ اپنی ومز اینڈ ڈیزائرز کے مطابق سوچیں کہ ہم نے فیصلے کرنے ہیں. تو یہ بیسک ایک آؤٹ لائن ہے جس پہ کرنا چاہیے. اب پہلا پوائنٹ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کیا کرنا ہے وہ ہے گیٹ ریئل اباؤٹ یور اون سیلف. یعنی ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ اپنے سے ہوگا. ہم اگر اپنے آپ کو کلیئرٹی سے نہیں دیکھیں گے, اپنے آپ کو نہیں سمجھیں گے, تو ہم کسی کو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اندر سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا ہوگا. یعنی آپ دیکھیں اکثر شادی شدہ زندگی میں ہم اکثر بھول چکے ہوتے ہیں اپنے آپ کو. کتنی خواتین کو ہم دیکھ کے کہتے ہیں, وہ کہتی ہیں کہ مجھے تو یاد بھی نہیں رہا کہ میں کبھی یہ چیز بھی انجوائے کرتی تھی, یا کبھی یہ چیز بھی میری زندگی کی پرائیورٹی ہوتی تھی, یا کبھی میرا یہ سیکھنے کو, یہ کام کرنے کو دل چاہتا تھا. میں تو اب اپنے وہ ڈے ٹو ڈے کاموں میں اور اپنی یعنی شادی شدہ زندگی کو ایک قسم کا سکسیسفل بنانے کے لیے سب کچھ بھول چکی ہوئی ہوں. اچھا, اس میں جب آپ نے اپنے آپ سے اندر سے ریکنیکٹ ہونا ہے تو آپ کو اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیس ہر چیز نظر آئے گی. آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے اندر کے چیلنجز کیا ہیں جو بچپن سے کہیں چلے آ رہے ہوتے ہیں. تو ڈیفینسو نہیں ہونا, ڈینائی نہیں کرنا, ٹوٹل آنےسٹی کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پرنسپل ہے, کیونکہ اگر ہم اپنے آپ کو آنےسٹی کے ساتھ نہیں دیکھیں گے کہ میرے اپنے کیا وہی بات ہے اسٹرینتھ ہیں اور کیا ویک ایریاز ہیں, تو میں کچھ کام نہیں کر سکتی. پھر یہ کہ اگر کوئی انسان بحث کرنا شروع کر دے پہلے اسٹیج پہ کہ میرا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو میرے شوہر کا مسئلہ ہے, میری بیوی کا مسئلہ ہے, ریجڈ ہو جائے, ڈیفینسو ہو جائے, ہارڈ ہیڈڈ ہو جائے, تو آپ اس ریلیشن شپ کو چلا نہیں سکتے, آپ اس ریلیشن شپ کو آگے نہیں بڑھا سکیں گے. کیونکہ آپ اپنی جب کور میں جاتے ہیں, اپنے اندر جاتے ہیں, اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, تو آپ کو جب ریئلائزیشن ہوتی ہے تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ چیز میرے ریلیشن شپ کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے, اس رکاوٹ کی وجہ سے میں اپنے اس ریلیشن شپ کو آگے نہیں چلا پا رہی. تو انسان کا اپنے اندر جھانکنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. Reconnecting with your partner cannot and will not happen if you do not reconnect with yourself first. جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں سمجھیں گے کہ میں where do I stand, میں کدھر ہوں, آپ دوسرے انسان کو تک کیسے پہنچیں گے, اسے ریلیشن شپ کیسے بلڈ کریں گے, وہ آپ کر ہی نہیں سکتے ہیں. یہ جرنی جو ہوتا ہے جس ڈز ناٹ بگن ود یو اینڈ یور پارٹنر, اٹ بگنز ود یو. یعنی یہ سفر آپ نے, اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو بہت اچھا بنانا چاہتے ہیں, تو اس سفر کے آغاز میں آپ اکیلے ہیں, جہاں پر آپ اپنے اوپر فوکس کر رہے ہیں, اپنے اوپر لائٹ ڈلی ہوئی ہے, اپنے آپ کو اسیس کر رہے ہیں, ویئر ڈو آئی اسٹینڈ, میں کیسا انسان ہوں. پھر آپ اس ریلیشن شپ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں کہ اب میں نے اس ریلیشن شپ کو کیسے اسٹرینتھ دینی ہے. آپ یہ سمجھیں, یہ امیجن کریں کہ آپ بہت خوبصورت لان میں, گارڈن میں ہیں, آپ اکیلی کھڑی ہیں, آپ نے اس چیز کو بھی انجوائے کرنا ہے, اپنے آپ کو اینالائز کرنا ہے, اور تھوڑا سا آگے جا کے آپ کے شوہر وہاں کھڑے ہوئے ہیں, اب آپ ان کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھ رہے ہیں. اور آپ نے کیونکہ اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے دیکھ لیا ہے, کیونکہ اگر آپ شروع سے ہاتھ پکڑ کے کھڑی ہوئی ہیں لیکن آپ کے اندر جو ہے بہت بڑے بڑے دکھ ہیں, آپ نے ان کو سمیٹا نہیں ہے, تو وہ جو ہاتھ پکڑنا ہے نا, اس کو آپ انجوائے نہیں کر رہے. سو آپ کو پاور کیا ہے, بیکم کائنڈ آف پرسن ہو کمانڈز کوالٹی, انسپائرز ریسپیکٹ اینڈ سیٹلز فار نتھنگ لیس دین لو. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم جب اپنے کور سے ریکنیکٹ کریں گے تو وہ کیا ہمارے اندر کے دکھ ختم کرے گا؟ جب ہم اپنے کور سے ریکنیکٹ کریں گے تو ہم اپنی اسٹرینتھ کو بھی آئیڈینٹیفائی کریں گے, اور اپنے ویکنیس کو یا اپنے اندر کے چیلنج کو بھی آئیڈینٹیفائی کریں گے. اسٹرینتھ سے ہم اس ریلیشن شپ کو فائدہ دیں گے, اور جو ویکنیس ہے جتنا ہم اس کو امپروو کر سکتے ہیں امپروو کریں گے. جہاں ہم اس کو امپروو نہیں کر سکیں گے وہاں پر پھر جب شادی شدہ زندگی میں کوئی چیلنج آئے گا اس کی وجہ سے, تو ہم اپنے اسپاؤس کو بلیم نہیں کریں گے, ہم اپنے آپ کو مینج کرنا سیکھیں گے. اور اس سے کیا ہمارے دکھ کم ہوں گے؟ اس سے ہمارا دکھ اس طرح کم ہوگا کہ ایک تو آپ کا اپنا کوئی انر چیلنج چل رہا ہوتا ہے, آپ اس کو مینج کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے اسپاؤس کے ساتھ ریلیشن شپ بنا رہے ہیں اور آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ میرے چیلنج کی وجہ سے اس ریلیشن شپ میں مسئلہ آ رہا ہے, تو آپ اس کو بھی بلیم کر رہے ہوتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں کہ ایک تو میری زندگی میں یہ چیلنج ہے, اور دیکھیں میرا ہسبینڈ بھی یہ نہیں کرتا, تو میں تو ڈبلی افیکٹڈ ہوں. تو اس طرح آپ سمجھیں گے کہ یہ جو چیلنج آ رہا ہے نا میرے ہسبینڈ کی طرف سے, یہ کیونکہ میں یہ کر رہی ہوں اس وقت, میرا یہ مسئلہ ہے اس وجہ سے آ رہا ہے, اور اس کو ریزالو کرنے کا بھی طریقہ میرے پاس موجود ہے. میرے ہسبینڈ مجھے ریسیپروکیٹ کر سکتے ہیں کسی لیول پہ, یا نہیں کر سکتے تو مجھے اپنے آپ کو سیٹل کرنا ہے. تو اس کو ہم آگے دیکھیں گے کس طرح سے کرنا ہے ہم نے. اس کا مطلب سارٹ آف یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ یو ول بی ناٹ ان پین اینی لانگر.
and you can manage things better for yourself. یہ نہیں میں کہہ رہی کہ یو وونٹ بی ان پین, یو کین بی ان پین. مطلب کئی چیلنجز آپ کے بڑے برے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے, جیسے مثلاً کسی کا کوئی چائلڈہڈ سیکشل ابیوز ہے, کوئی بہت ڈس فنکشنل فیملی سے آیا ہوا ہے, کسی کی سیکنڈ میرج ہے, کسی کا کوئی ایسا ریلیشن شپ رہا ہوا ہے شادی سے پہلے کا, وہ اس کو بادر کر رہا ہے, کسی کی منگنی ٹوٹی ہوئی ہے, وہ اس کی اپنی پسند کی پہلے منگنی تھی. بہت سارے چیلنجز ہیں نا. کسی کے ان لاز ہیں, ان کے چیلنجز بار بار آ رہے ہوتے ہیں. کسی کا خامن بھی تو چیلنج ہوتا ہے. ہاں بالکل, کسی کا خامن بھی چیلنج ہوتا ہے. تو آپ کو سمجھ آتا ہے نا پھر کہ اگر فرض کریں خامن چیلنج ہے تو آپ اس گلٹ سے نکل آتے ہیں کہ جی اٹس مائی ریسپانسبلٹی. آپ اپنی ریسپانسبلٹی کو اون کرتے ہیں ریلیشن شپ. یعنی ہر شخص اپنے غصے کا ذمہ دار ہے, ہر شخص اپنی لائف کو مینج کرنے کا خود ذمہ دار ہے. تو ہم ایک شخص کو ایڈوائز کر سکتے ہیں, گائیڈ کر سکتے ہیں, تو ہم وی آر ناٹ ریسپانسبل فار ادر پرسن. جیسے آپ دیکھیں کئی دفعہ ہسبینڈز ہوتے ہیں, آپ ان کو یعنی کہ کچھ ایڈوائز کرتے ہیں ہیلتھ کے بارے میں, وہ نہیں ٹیک کیئر کرتے اور آپ ان کے پیچھے ہلکان ہوتے رہتے ہیں. فائدہ ہوتا ہے؟ آپ ایک حد تک کسی کو سمجھا سکتے ہیں اور ان کے لیے وہ انوائرمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں نا. اور آپ کو کنٹینیوسلی کوئی 4 بندے گھر میں سنا رہے تھے تم اس کا خیال نہیں رکھتی, تم اس کا خیال نہیں رکھتی. آپ سوچتے کہ مطلب یہ ایڈلٹ ہے, گرون اپ پرسن ہے, یہ اپنا خیال رکھ سکتا ہے, آپ اس کی رسپانسبلٹی کتنی اون کریں گے. یہ ہوتا ہے نا اسپاؤزل ریلیشن شپ میں کلیئرٹی آنی شروع ہو جاتی ہے, ویئر ڈو یو اسٹینڈ. اکثر اوقات اگر ایک اسپاؤس جو ہوتا ہے کسی ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ میں, تو اس کو یہ سنایا جاتا ہے نا کہ اس کی بیوی کو کہ تم اس کو ٹائم نہیں دے رہی ہوگی, تم اس کا خیال نہیں رکھ رہی ہوگی, اس لیے جا کے دوسری عورتوں سے منہ مار رہا ہے. کئی لوگوں کے یہ بیہیویئرل ایڈکشن ہے, اور وہ اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے اس ایڈکشن میں ہے. ہاں ہو سکتا ہے آپ اپنا رول صحیح وہاں پلے نہ کر رہے ہوں, یہ پاسبلٹی ہے, لیکن دا پوائنٹ از کہ آپ پھر بھی اس چیز کو ٹھیک تو کریں گے نا. میرے خیال سے جو ہائی آپ کو افیئر میں ملتا ہے وہ بیوی کے ساتھ نہیں مل سکتا. بالکل ایسے ہی ہے, آپ کو ڈوپامین زیادہ ملتی ہے. ہم جب اپنے آپ کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں نا, تو دیٹس وین ہمارا کوالٹی آف ریلیشن شپ بہتر ہوتا ہے, اپنے لیے بہتر ہوتا ہے نا, تو ہم وہ ڈیمانڈ بھی وہی کرتے ہیں. سمجھ رہے بات؟ آپ کو ایک برانڈ کی عادت پڑ جائے, آپ ریپلیکا نہیں پھر استعمال کر سکتے. مجھے لگتا ہے جب ہمیں اپنی غلطی نظر آ جاتی ہے نا, تو ہم پھر یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر میرے میں بھی یہ غلطی ہے تو اس میں بھی غلطیاں ہیں. مطلب ہمیں اگر مجھے جتنا اس سے لگتا ہے کہ جتنا ہم اپنے آپ کو جانیں گے نا, اتنا ہی ہمارے لیے چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا, دوسرے انسان کو اس کی غلطیوں سمیت ایکسیپٹ کرنا آسان ہوتا. جب ہم کہیں گے میری تو کوئی غلطی ہی نہیں ہے, تو میں لگا کہ ہم تو مہان ہیں, تو دوسرے بندے کی تو ساری غلطیاں ہیں. بالکل یہ بات اس میں نے بہت کام کر کے دیکھا ہے کہ اس سے بہت فرق پڑتا ہے. اور اگر آپ لکھیں کہ میری کمیاں یہ ہیں, میری شارٹ کمنگز یہ ہیں. بالکل ایسے ہی ہے دونوں کے ساتھ. جب ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں اور ہم یہ سفر اپنے آپ کو جاننے سے شروع کرتے ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنی ذات کو مٹا دینا. یہ نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے بات یہ کی ہے, اس سے ہم اپنی پاور واپس لیتے ہیں. ہمیں طریقے پہ سمجھ آتے ہیں ہاؤ آئی وڈ ڈیمانڈ ریسپیکٹ. کیونکہ ریسپیکٹ کے بارے میں کیا ہے, ریسپیکٹ از ارنڈ. ریسپیکٹ آپ کو طریقہ آنا چاہیے کہ مجھے ریسپیکٹ کیسے کروانی ہے, اور مجھے اپنے ریلیشن شپ کو ہر حال میں بہتر بنانا ہے کسی لیول. ویسے میں یہ کہتی نا کہ کچھ لوگوں کے ساتھ اسٹیم ایشوز اتنے ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے اندر کچھ اچھائی نہیں نظر آتی, ان کے لیے تو یہ چیز کرنا بہت مشکل ہے. پھر وہ اپنی سیلف اسٹیم کے اوپر کام کریں گے پہلے.